अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रबी एहसन ऑफिशियल। और हम फॉलो अप करेंगे अबाउट दैट बिल जो पंजाब असम्बली में पेश हुआ, हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल बिहेवियर कंट्रोल 2026। क्या कमाल बिल है जी। इसके ऊपर मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में बात होती रहेगी, क्योंकि अभी इस वक्त की जो अपडेट है वो ये है कि ये बिल डिफ़र तो हो गया है पंजाब असम्बली से। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान वो बहुत सरप्राइज थे आफ्टर दिस बिल वाज प्रेजेंटेड, और कमेटी से ये पास होकर आया, उनको ये भी नहीं पता था, और वो इतने जो मीडिया की खबरें हैं उसके थ्रू ही उनको इस बिल के बारे में मालूम था। और जब ये बिल उन्होंने देखा है तो उसके ऊपर उन्होंने भी बहुत हवाले दिए, बल्कि असम्बली का माहौल काफ़ी दिलचस्प रहा। जिस तरीके से कमेंट्स एक्सचेंज होते रहे गवर्नमेंट बेंचेस के और स्पीकर के, वो एक अलग स्टोरी है जो कुछ अंदर के राज खोल रही है। कुछ उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल किस्म की बातचीत है या ख़बरें बाहर आ रही हैं। लेकिन बात यह कि हम कंट्रोवर्शियल बातों के अलावा हम थोड़ा सा जो हेल्थ ऑफ बिल है या उसके ऊपर बात करेंगे। और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्पेशली टॉक अबाउट दिस बिल इन द लाइट ऑफ या जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट है उसमें मैं बात करना चाहूँगी। एंड आई वुड कोट मोहम्मद अहमद पनसोटा, बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसोटा, जिन्होंने बहुत अच्छे से डाइसेक्ट किया है इस बिल को और कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा समझाया है कि इस बिल की के अंदर किस किस किस्म की खामियां हैं और इस बिल के जो कॉन्टोर्स हैं वो कितने ही ड्रैकोनियन हैं और क्यों ये ज़रूरत पेश आती है। क्योंकि आपका डायरेक्टली सवाल ये हो जाता है कि इंटेंट क्या है आखिर इस बिल को लाने की। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर मैं करंट आपको सिचुएशन के बारे में बताऊं तो इसको भी डिफ़र कर दिया गया, वापस ये कमेटी के पास चला गया है और अब कमेटी में दोबारा इसके ऊपर बात होगी। तो जो ख़तरे की तलवार है वो अभी भी सर पे लटक रही है, क्योंकि देखिए ये बिल बहरहाल आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि इस बिल को कौन सा ऐसा पाकिस्तानी हो सकता है, कौन सा ऐसा आज़ाद शहरी हो सकता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे बैठा हुआ हो, वो इसकी हमायत में बात कर सकता है। क्योंकि देखिए जहाँ तक बात है कवानीन की, पाकिस्तान में हर तरीके के जुर्म की जो हैं वो लॉज मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का लॉ इनकम्प्लीट है या कॉन्स्टिट्यूशन इनकम्प्लीट है या उसके अंदर इतनी वेगनेस है कि इस किस्म की जो चीज़ें वो उसमें कवर ना होती हों। तो इस रिपीटिशन की क्या ज़रूरत है। और कस्टोडियंस पुलिस से हटाकर, कोर्ट से हटाकर, जो पुलिस का काम है वो पुलिस नहीं करे, जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट नहीं करे, एविडेंसेस कोई जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो ना किया जाए, एविडेंसेस को ना परखा जाए, एक ट्रायल से ना गुजरा जाए, और उस सब चीज़ों को अवॉइड करके डीसी ऑफिस डिसाइड करे या वो कमेटी डिसाइड करे कि किस इंसान को जो है वो आपने इस बिल के थ्रू सज़ा देनी है और किस इंसान को आपने एंटी सोशल डिक्लेयर करना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर आती हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि मलिक अहमद ख़ान ही वाज वेरी सरप्राइज्ड, और मुस्लिम लीग नून का वो एक ऐसा नाम है जो हम सब जानते हैं कि आफ्टर मुस्लिम लीग नून वाज टोटली आउट ऑफ, या जब उनके लिए दे वर इन हॉट वाटर्स, जब उन पे इतने केसेस बने हुए थे, इतने उनके लिए हालात मुश्किल थे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी शदीद किस्म की लड़ाई पड़ी हुई थी, तो ही वाज दैट पर्सन जिसने एक सक्सेसफुल मीडिएटर का काम किया। और इनके ताल्लुकात दोनों तरफ से इतने अच्छे हैं और इतने ये रिलायबल हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये बहुत इन्होंने क्रेडिबल किस्म के काम किए हैं व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम लीग नून को वापस गेम में इन करने के लिए। और इवन अदरवाइज भी बहुत इनकी फॉलोशिप है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, जो इनका नेक्सस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अब इस वक्त क्या हुआ है कि इस तरह से मलिक अहमद ख़ान वाज नॉट इन द लूप, ये सारे जो ऑप्टिक्स हैं वो देखने को मिले। अब इसमें जो मोहम्मद अहमद पनसोता हैं उनका ये कहना है, वो इसको इस तरीके से डाइसेक्ट करते हैं कि बेसिकली उनका ये कहना है कि देखिए एक तो आर्टिकल 8 के थ्रू कोई भी लॉ जो है वो किसी दूसरे लॉ से अगर मुतसादिम होगा तो उसको पास नहीं किया जा सकता। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट ही रेज दैट इट इज़ सो वेगली ड्राफ्टेड, it has such open-ended contours कि एक तरफ तो ये बिल इसके अंदर मौजूद वो माइंडसेट, इसके अंदर मौजूद वो इंटेंट जो आपको ये सोचने मजबूर कर देती है कि हुकूमत चाहती क्या है, हुकूमत को और कितने टूल्स चाहिए और कितने इदारे चाहिए टू मैनेज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये कोई
حکومت کو یہاں پر اپنے رویے سے یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک مسلط کرتا حکومت ہے، کیونکہ جو حکومتیں الیکٹ ہو کر آتی ہیں ان کو اس قسم کے ڈریکونین لاز کی حاجت نہیں ہوتی، وہ ان پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. آپ کو اپنی بات منوانے کے لیے ہر چیز کو تمام قانون کی موجودگی میں اس قسم کے سٹیپس جب لینے پڑتے ہیں تو اٹس سیلف یہ ایک سوال ہے کہ آپ کس بری طریقے سے لوگوں پر مسلط ہیں اور کس طریقے سے آپ ڈنڈے کے زور پر اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں. اینڈ یو وانٹ ٹو ہیو اے ٹول ان یور ہینڈ کہ آپ جو ماسز ہیں وہ کسی بھی وقت آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں، تو آپ ایک ایسا ٹول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور ایسے کسٹوڈینز کو ان کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں جو آپ کے انڈر ہوں، جن پر آپ کا حکم چلتا ہو. آپ اداروں کی بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، آپ ڈیو پروسیس کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے. تو اس کی لیکن جو ساتھ ساتھ اس کی زبان ہے اس بل کی، یا جیسے اگر آپ اسی نقطے کو لے لیں کہ اینٹی سوشل بیہیویئر، اب اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہو از گوئنگ ٹو ڈیفائن؟ مطلب جو پولیس کا کام ہے کہ پولیس ایک ایویڈنس کی بیس پہ ایک ایف آئی آر کاٹتی ہے یا کمپلین اس کے پاس جاتی ہے. سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی میرے ساتھ زیادتی ہوگی، اچھا ادارہ ہے یا برا ادارہ ہے، آپ اس کو بہتر کریں، لیکن لوگ وہاں پر جاتے ہیں. بٹ اور پھر اس کے بعد ایک ٹرائل کا پروسیس شروع ہوتا ہے، اور اگر اس کیس میں جان ہوتی ہے تو وہ کیس آگے جا کر جو ہے وہ ایک فارمل لیگل پروسیس میں چلا جاتا ہے. اب وہاں پر یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایویڈنسز کیا ہیں، سچویشن کیا ہے، کون سے قانون کی کون سی شک جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، اور پھر اس کے حساب سے وہ سزاؤں کا تعین کرتے ہیں. ایک پورا پروسیس ہے جس پروسیس سے شکایت تو بہرحال رہتی ہے، کیونکہ دیکھیے پرفیکشن تو سسٹم میں نہیں ہوتی، اور اس وقت تو خیر عدالتوں سے بہت زیادہ شکایت ہے، لیکن اس طرح تو آپ نے یہ رول ہی ختم کر دیا، سپرسیڈ ہی کر دیا اس پوری چیز نے. اور ریپیٹیشن ہے یہ تمام قوانین، یہ تمام جو جیسے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی کسی مارکیٹ میں کھڑا ہے اور کوئی اینٹی سوشل بیہیویئر ریفلیکٹ کرتا ہے، اگین دیکھیں یہ ڈسکشن جو ہے ٹی وی پر تو ہو سکتی ہے، اس کو نفسیاتی اینگل سے تو دیکھا جا سکتا ہے، ہیومن سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن قانونی زبان یہ نہیں ہے. اینٹی سوشل بیہیویئر ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ، ہیز ٹو بی اسٹرکچرڈ، اور پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک کمپلین جا رہی ہے اور آپ اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں، کوئی پروسیس سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کس پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں نہ وہ پاکستان کے قانون کے ایکسپرٹ ہیں، نہ وہ جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو باڈیز ہیں، ایڈمنسٹریٹو باڈیز جو کہ ڈائریکٹ آپ کی ایگزیکٹو سے آرڈر لیتی ہیں ٹو ڈپلوائے کہ پولیس فورس کہاں پہ زیادہ ڈپلوائے کرنی ہے، اس کے آرڈرز بھی وہ وہاں سے لیتی ہیں. تو یہ کوئی انڈیپینڈنٹ باڈیز تو نہیں ہیں. آئی تھنک اگین یہ بھی ایک آرٹیکل کے اندر کور ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی ٹرائیکوٹمی آف پاور جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس کے اندر اس قسم کا سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے پورے سسٹم کو بائی پاس کریں اور ایگزیکٹو کو اتنے اختیارات دے دیے جائیں. خیر جی، ایک اور پوائنٹ انہوں نے کہا کہ لیجسلیشن کی جو انٹینٹ ہے وہ دیکھی جاتی ہے. عام طور پہ اس کو جب پاس ہو جاتا ہے، امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اس کو دیکھا جانا چاہیے. اینڈ دین اس میں جو بریچ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ بہت ایک اہم پہلو ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جس میں کوئی بھی انسان جس کے بارے میں کمپلین ہو رہی ہے، کیا اس کو ایکول اور انف گراؤنڈز دیے جا رہے ہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، اور کس کے آگے وہ یہ ثابت کر رہا ہے، کون فیصلہ کر رہا ہے اس کا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اینڈ دین آپ اگین وہی بات کہ جو آپ ایگزیکٹو کو اتنے ایگزیجریٹڈ رائٹس دے دیتے ہیں تو آپ نے ایک طرح سے پورے سسٹم کو ہی اڑا کر رکھ دیا ہے، اور ایگزیکٹو کو اتنی پاور دے دی ہیں کہ کوئی بھی حکومت جو اس وقت حکومت میں ہے اس وقت تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن کل کو جب وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوگی تو اس لا کی زد میں وہ بھی آئے گی، اور اس کا ایبیوز پھر اتنے برے طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ ایک بہانہ ہی ہوگا، ایک ٹول ہی ہوگا، اور اسی کی طرح سے یہ استعمال ہوگا. اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو اس میں خوفناک یا بہت زیادہ ہاربل پکچر جو چیز پینٹ کر رہی ہے وہ I'll come back to that point کہ جہاں پر ملک احمد خان صاحب کا جو رسپانس ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اگر آج بھی وہ بائی چانس موجود نہ ہوتے یا چھٹی پہ ہوتے تو اس بل کے اوپر آج دستخط ہو جاتے، تو یہ تو پاس تھا پنجاب اسمبلی سے، اس کے کیا ریپرکشنز ہوتے، کس طریقے سے ایک عام آدمی کدھر جا کر اس بل کو چیلنج کرتا، اور کیا پاکستان میں اس طریقے سے قانون بنائے جا رہے ہیں
کیا اس طریقے سے پاکستان میں لوگوں کو ڈرا کر ان کی سانس بند کر کے ان کی سوچ پہ پہرے لگا کے ان کے منہ پہ تالے لگا کے چیزوں کو پاس کیا جا رہا ہے؟ اس قدر اس قدر یہ کیا کہنا چاہیے، مطلب دنیا کی جو بدترین اس وقت ڈیموکریسی کی جو سسٹم دھجیاں اڑا رہے ہیں، وہ بھی اس طرح کے وہاں پہ بھی قانون موجود نہیں ہیں. اور آپ کو اس ڈپلیکیشن کی ضرورت پڑی کیوں؟ اگر تمام قانون موجود ہیں آلریڈی، تمام ادارے، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں، تمام یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ان تمام جرائم کو کور کرتا ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ کلیئرلی لوگوں تک پہنچا دیں کہ ہم آپ کو بالکل یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ ہمارے خلاف بات کریں یا آپ ہماری کسی بھی کیے ہوئے فیصلے کو چیلنج کریں؟ تو خوفناک بات ہے، یہ خوفناک فیکٹ ہے، اور یہ ہر اس شخص کو جو اس وقت ہمارے منتخب کردہ نمائندے ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ صرف آج کے دن کا نہ سوچیں، آنے والے کل کے بارے میں بھی سوچیں. اچھا، اگر ہم اس میں ایک اور چیز دیکھیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ ڈیو پروسیس کو بالکل بائی پاس کیا گیا ہے. اب جو آپ کا آرٹیکل 10A ہے وہ ڈیو پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کو آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے یا آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ اس پورے پروسیس کو فالو کریں. اور اس ڈیو پروسیس میں آپ نے جو آلریڈی آرٹیکل 199 ہے جس میں آپ نے کورٹس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہوا ہے، تو عدالتوں کا جو مقصد ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی، وہ تو اب سمجھ ہی نہیں آ رہا. پہلے آپ نے کانسٹیٹیوشنل عدالتیں اس لیے قائم کی کہ آپ کا یہ موقف تھا کہ جو عام کیسز ہیں اس میں بہت ڈیلے آتا ہے، سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کو نوٹسز لیتا پھرے یا وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو جو ہے وہ سنے، اس کو کانسٹیٹیوشنل عدالتیں ہی سنیں اور عام لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جائیں تاکہ ایک سپیڈی ٹرائل یا ایک سپیڈی جسٹس جو ہے وہ انشور کیا جا سکے. بٹ آپ نے تو یہاں پہ سپریم کورٹ کو پھر اس چیز سے بالکل ہی ایک طرح سے فارغ کر دیا، آپ نے ان کو کسی خاطر میں ہی نہیں رکھا. تو اب سپریم کورٹ میں کون سے کیسز جائیں گے؟ اور اس پورے پروسیس کی اگین جو ویگنس ہے اس میں سینکڑوں سوال ہیں کہ کس طریقے سے یہ کس میرٹ کے اوپر کیا یارڈ سٹک ہوگی، کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سی کمپلینٹ کو سننا ہے. پورا آدھا پاکستان، بلکہ آدھے سے زیادہ پاکستان ڈی سی کو کمپلین لے کے پہنچا ہوگا. تو یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ ایک تو اینٹی سوشل بیہیویئر کی ڈیفینیشن کیا ہے، دوسرا وہ شخص جو سوشل میڈیا پہ بات کہہ رہا ہے وہ ایک گروہ، ایک پارٹی یا ایک طبقے کو نہیں اچھی لگ رہی لیکن دوسرا طبقہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے، ریزونیٹ کر رہا ہے، تو وہ کیسے مس یوز اس کا طے کیا جائے گا. اور پھر آپ اس کو کس حق سے قانون کی کون سی آپ کو یہ کور آپ کو ملتا ہے قانونی طور پہ، جہاں پہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی کا اس کے پاس اس کا موبائل ہونا. یہ تو دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، یا اس کے اکاؤنٹس کو آپ فریز کر دیں گے، اس کے جو سفری دستاویزات ہیں وہ کانفسکیٹ ہو جائیں گی، اس کا موبائل کانفسکیٹ ہو جائے گا، اس کا سوشل میڈیا بند ہو جائے گا، اس کی جائیداد ضبط ہو جائے گی. یہ تمام چیزیں جب آپ کر دیں گے تو کیا یہ بریچ نہیں ہوگا فنڈامنٹل رائٹس کا؟ اور کون سا جرم اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ ایک انسان کو الیکٹرک کڑا پہنا دیں، ایک سورٹ آف ہینڈ کف پہنا دیں اور اس کا پھر وہ آپ ٹریک کرتے رہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اینٹی سوشل ہے، چونکہ اور آپ کی ڈیفینیشن کے حساب سے اس کا بیہیویئر اینٹی سوشل ہے بیکاز ادر پارٹی از اسٹرانگ اینڈ دے ہیو انفلوئنسڈ دی ڈیسیژن میکرز. تو پھر اس شخص کی زندگی ایک طرح سے یہ تو کسی عمر قید اور پھانسی سے زیادہ سخت سزا ہو گئی کہ نہ تو وہ بندہ کہیں جا سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اس کو نوکریاں ملیں گی، نہ اس کی کوئی عزت رہ جائے گی معاشرے میں. ایک امبیرسمنٹ لے کے وہ کیا ہر ایک کو جا کے صفائیاں دیتا پھرے گا کہ میں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے امپریزنمنٹ تک بات آ گئی؟ اور پھر وہ کیا سوشلی اس قابل رہ جائے گا کہ وہ آپ ان چیزیں کر کے آپ اس کو واپس سوشل سفیر کے اندر لے آئیں گے؟ وہ اینٹی سوشل سے گڈ سوشل ہو جائے گا، پرو سوشل ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ کو اس بل بنانے والوں کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ لوگوں کو اپنے
سے ڈرانے کے لیے یہ بل لے کر آ رہے ہیں یا آپ لوگوں کی تصحیح کرنے کے لیے, معاشرے کی تصحیح کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. معاشرہ تو اس سے کریکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس سے تو بغاوت جنم لے گی, اس سے تو لوگ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. اور یہ وہ حیرت ہے جو ملک احمد خان صاحب نے اسمبلی میں ظاہر کی, کیونکہ وہ بھی ایک عام پاکستانی کی طرح سوچ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کیا محرکات ہیں, کیا بیچ میں چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوپ میں نہیں تھے, اور یہ اگر اتنا آرگنائزڈ ایفرٹ ہو رہی تھی تو ملک احمد خان صاحب ابھی اس کو پاس کر ہی دیتے. انہوں نے کیوں اتنی نرو دکھائی ہے کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے اگینسٹ گئے آن اے ویری سینسٹیو بل. پاکستانی شہریوں کے لیے تو جی یہ بہت سینسٹیو ہے. اٹس مور دین پرابلی دا ڈریکونین لا. اٹس اس طرح کی اگزامپل, اس طرح کی بل کی نہ تو آپ کو ہسٹری میں ملتی ہے, نہ آج کل کی کوئی جمہوریت اس طریقے کے کسی بل کی اجازت دیتی ہے. اور اس کے بعد جمہوریت کا نظام اس ملک میں ہے یہ کہنا امپاسبل ہو جاتا ہے. بہرحال جو ایک ہینگنگ سورڈ ہے وہ اس وقت بہرحال یہی ہے کہ کیا یہ بل واپس ڈیفر ہونے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پاس ہو جائے, اور ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستانی شہری اسی طرح اس بل کا پابند ہو جائے جو اس کے کانٹورز بیان کیے گئے ہیں. تھوڑا سا اگر میں اس کے کانٹورز کے اوپر کوئکلی بات کروں اینڈ دین ویل اینڈ اپ دا ویڈیو, اور جس میں اس کے جو کانٹورز ہیں, جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ عدالتی سزا کے بغیر شہریوں کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے جائیں گے, ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کانفسکیٹ کر دی جائیں گی, اس کے علاوہ یا پھر ان کو انڈر سرویلنس رکھا جائے گا. اس قسم کی ریکمنڈیشنز ہیں. اور انٹیلیجنس کمیٹیز بنائی جائے گی جس کو وسیع اختیارات, وسیع تو کیا بس آپ یہ کہہ لیں کہ ہر طرح کا اختیار دے دیا جائے گا, اور وہ تمام چیزیں جو آج ہو رہی ہیں انہی کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک بل کی فارم میں لیجٹ کر دیا گیا ہے. وہ تمام ایکٹس جس کے اوپر آج سوال ہوتا ہے تو اپنا مائنڈ سیٹ ریویل کر دیا گیا ہے کہ ابھی تک تو چلو ہم یہ کر رہے تھے اور وضاحتیں دیتے تھے یا چھپاتے تھے, اب ہم بتا کر اناؤنس کر کے اس کو قانون بنا کے ہم یہ چیز کرنے والے ہیں. سو روک سکو اگر روک سکتے ہو تو. اور جو اس کے علاوہ جو اس کے اوپر جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ برٹش رول کے جو کرمنل 1871 کا جو ایک ایکٹ تھا اس سے اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے. اور اگین بہت ایمبیگوٹی ہے اس اینٹی سوشل کو لے کر, بیہیویئر کو لے کر. اگین بہت زیادہ ویگنس ہے, بہت اوپن اینڈڈ یہ بل ہے. کس طریقے سے اس کا غلط استعمال ثابت ہوگا یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. اینٹی سوشل بیہیویئر آپ کس کو کہہ رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور آپ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کا بایو میٹرک ڈیٹا, آپ کے اکاؤنٹس سب کچھ فریز کر دیا جائے گا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ کے بند کر دیے جائیں گے. آن لائن مواد آپ کا سارا قبضے میں لے لیا جائے گا. آپ کی اگین جس طرح میں نے کہا سفری دستاویزات کانفسکیٹ کر لی جائیں گی. یعنی کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو رہ گئی ہو. صرف اس کے بعد یہی کہنا رہتا ہے کہ آپ سانس بھی شاید نہیں لے سکیں گے, وہ بھی لیں گے اس پہ بھی شاید آپ کو سزا ملے گی. تو یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والا بل ہے, اور یہ نہ سمجھ میں آنے والے قانون سازی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس میں نہ تو کہیں انصاف نظر آ رہا ہے, نہ کہیں پاکستانیوں کے حقوق پروٹیکٹ ہو رہے ہیں, اور نہ ہی معاشرے میں کوئی سدھار نظر آ رہا ہے. شکریہ, اللہ حافظ.